नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिहाज से जो पहलू एक इंतहाई अहमियत का तस्वर किया जाता है उसको हम राय दहिंदगान का नाम देते हैं या उसे इलेक्टोरेट का नाम देते हैं। यानी कि वो अफराद या रियासत का आबादी का वो हिस्सा जो मुल्क की नज़्म व नसक चलाने के लिए सियासी अदारों की तश्कील के लिहाज से जो है वो एक वोट की ताकत से अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जो है लोगों का इंतखाब अमल में लाता है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जमहूरियत की बुनियाद ही गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है और अवाम जो है वो अपनी जिस ताकत के ज़रिए जमहूरियत की बुनियाद रखते हैं वो उनका राइट टू वोट है। अब यहाँ पर जाकर जो एक सवाल है राय दहिंदगान का, इसको समझने के लिए हमें इस मौजू से मुख्तलिफ पहलुओं का जो है वो जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले ये कि जो राय दहिंदगान का जो कॉन्सेप्ट है ये जदीद जमहूरी रियासत की एक पहचान ही करार नहीं दिया जाता बल्कि जमहूरियत की एक बुनियाद भी समझा जाता है, क्योंकि जमहूरियत का पौधा जो है वो परवान चढ़ता हुआ नजर आए या तरक्की की तरफ गामजन नजर आए या मुस्तहकम नजर आए या एक फल देने वाला जमहूरी निज़ाम करार दिया जाए तो उसकी बुनियाद जो है वो इलेक्टोरेट ही कहलाते हैं, यानी कि राय दहिंदगान ही कहलाते हैं। अब राय दहिंदगान से मुतल्लिक अभी जो जमहूरी निज़ाम का इर्तिका है उसी के साथ इसका भी इर्तिका हम देखते नजर आते हैं। बुनियादी तौर पर जो दो तस्वुरात हमें नजर आते हैं, एक को हम एक कदीम तस्वर का नाम दे सकते हैं अगरचे उसका तस्वर कहीं आज भी हमें नजर आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जो है वो एक तस्वर है जिसको हम आज की जमहूरियत का एक मकबूल आम तस्वर कह सकते हैं। तो राय दहिंदगान से मुतल्लिक जो पहला तस्वर है डेट इज गॉट द लिमिटेड इलेक्टोरेट का तस्वर और दूसरा जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज का तस्वर। तो जो एक महदूद राय दहिंदगी का तस्वर है ये जमहूरियत के इर्तिका के नतीजे के अंदर सबसे पहले जो लोगों को हुकूमती मामलात में शिरकत का जो हक दिया गया वो एक महदूद तबके को दिया गया। उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो बुनियादी असूल जो है वो अखज़ किए जाते रहे, तब्दील किए जाते रहे। कभी जायदाद की बुनियाद पर राइट टू वोट दिया गया, कभी तालीम की बुनियाद पर वोट दिया गया, फिर किसी तरह जो है वो एक मर्द और औरत की तकसीम करके जो है वो वोट का तयन जो है वो किया जाता था। औरतों को जो है वो और राइट टू वोट जो है वो नहीं हासिल था। लेकिन बिल आखिर ये तमाम जो कदम है तो जब किसी एक ख़ास तबके को आबादी का चाहे उसकी बुनियाद जो है वो किसी भी इम्तियाज़ की बुनियाद पर क्यों ना हो तो उस राय दहिंदगान का जो अमल है वो महदूद इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट देता है। तो जब जदीद जमहूरी दौर का तस्वर आया तो रियासत की तमाम आबादी को हुकूमती मामलात में शिरकत का हक देने का तस्वर जो है वो इख्तियार करना मुमकिन ना था, क्योंकि उन तमाम का एक जगह पर इकट्ठा करना या उनसे राय लेना कानून साजी के ज़रिए उनका अमल इख्तियार करना जो मुमकिन है। इसलिए एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर इख्तियार किया गया कि रियासत के अंदर आबादी के एक ऐसे तबके को जो है वो मुंतखब कर दिया जाए कि जिसके अंदर जो है वो किसी तरह का कोई इम्तियाजी पहलू नजर ना आए, बल्कि तमाम अफराद जो है उस असूल के एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर जो है उसके तबाद करें। तो इसके लिए अडल्ट फ्रेंचाइज का तस्वर दिया गया, यानी कि बालग रायदही का वोट जिसकी उम्र का तयन जो मुख्तलिफ मालिक आज भी मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन बिलअमूम 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र का जो तयन है वो आबादी के उस तबके के गदाना जाता है जो कि अडल्ट है और ऐसे ही अडल्ट तबके को जो राइट टू वोट दे दे। तो इसमें किसी रंग का नस्ल का सिर्फ एज का जो है वो इम्तियाज़ इसलिए किया गया कि इससे कम उम्र के जो लोग हैं उनसे मुतल्लिक एक सोच और फिक्र का एक तस्वर ये भी पाया जाता है कि वो सियासी शौक़ नहीं रखते और इसी तरह उनका हुकूमती मामलात के अंदर जो शिरकत का जो मानी और मफहूम है उसको हासिल करना जाए कोई नताइज के लिहाज से कोई मसलस नतीजा नहीं दे सकता। तो इस तरह यहाँ पर जो एक बालिग रायदही का जो कॉन्सेप्ट है तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर फिर एक जो राय दहिंदगान के लिए आज भी जो मसला है वो उम्र का तयन करना है, लेकिन आज बिलअमूम जो है वो अडल्ट फ्रेंचाइज को तस्लीम कर दे। फिर यहाँ पर जो है औरतों के हकूक़ रायदही का ये तस्वर जो है वो एक कदगन रहा है, लेकिन बिल आखिर जो है वो बरतानिया के बाद अमेरिका के अंदर और फिर इसी तरह दुनिया की बाकी जमहूरी ममालिक के अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का तस्वर नहीं है, बल्कि और तमाम औरतों को जो है वो राइट टू वोट जो है वो हासिल दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक और राय दहिंदगान से मुतल्लिक़ आज भी जो एक तस्वर नहीं बल्कि एक शर्त के तौर पर जो है वो उसके तस्वर किया जाता है डेट इज़ अ सिटीजनशिप,
کہ رائٹ ٹو ووٹ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کسی ریاست کی شہری ہو. تمام ریاست کے رہنے والے جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ حاصل نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر حکومتی معاملات کا شرکت کا حق انہی کو دیا جا سکتا ہے جو ریاست کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی ادائیگی کا بھی تصور رکھتے ہو. کیونکہ ایک سٹیزن ہی ایسا ہے جو ریاست کے لیے جو ہے وہ تمام جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برا ہونا اس کے لیے لازم قرار دیا جاتا ہے. میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ریاست کے لیے اگر کوئی حالات و واقعات ہو جائے تو اس کی دفاع کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کا نذرانہ بھی دینا جو ہے اس کے شہری کے لیے جو ہے وہ ایک بنیادی اس کے فرائض میں شامل ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر چونکہ ایک جو دوسرے ملکوں سے آنے والے ہوتے ہیں جو متوطن غیر ملکی بھی کہلاتے ہیں ان کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر جا کر اور ان کو وہ تمام فرائض کی ادائیگی کا تصور جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک اور جو تصور یہاں پر ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ایک سکونت کا تصور ہے کہ یہاں پر بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ دینے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ وہ اس جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک عرصے تک رہائش پذیر ہو یا وہ جس علاقے کے اندر اپنا ووٹ دینے کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک عرصے سے رکنیت کا حامل ہو یعنی کہ وہاں اس علاقے کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک ووٹر کا ووٹ بنایا جاتا ہے تو اسے رجسٹرڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور رجسٹر کرنے کے لیے جو ہے اس کا کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ ناگزیر. اس طرح جب بھی انتخابی عمل کیا جاتا ہے تو انتخابی عمل سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اگر ایک علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائے تو وہ اپنی جو سکونت ہے اس کا تبدیلی کا ایک عمل اختیار کر کے جو ہے وہ اپنی جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ اس علاقے کے اندر منتقل کر لے جہاں پر اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں رہائش کے ایک پہلو بھی جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو دیگر جو شرائط ہے وہ اب جدید جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہے گی چاہے وہ جائیداد کی ہو چاہے وہ کسی اور پہلو کی ہو. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو رائے دہندگان کا جو تصور ہے وہ ایڈلٹ فرنچائز کے تصور کے ساتھ جو ہے منسلک ہے اور ایڈلٹ فرنچائز کے حق کے جو باقی تمام جو محدود رائے دہی کے تصورات ہے اس کے مقابلے میں اس کے حق میں جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس سے اندر ایک تو مساوات کا تصور پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حکومتی معاملات میں جو شرکت کر کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو حکومتی پالیسیوں کا حصہ بنانا یہ اسی عمر کے اندر یہ تصور جو ہے پیدا ہوتا ہے جہاں پر اپنے حقوق کا تحفظ یا اپنے معاشی اور مفادات کا تحفظ یا جب ایک فرد جو ہے وہ ایڈلٹ فرنچائز کے اندر داخل ہوتا ہے وہ عملی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح بالغ رائے دہی کو محدود رائے دہی کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک اہمیت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. اب یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم سوال رائے دہندگان سے متعلق جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی تصور کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ایک جو اختیارات ہیں اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو ایک ذمہ داری کا جو اس کا فریضہ ہے وہ اس کے لیے اس پر عائد ہوتا ہے. وہ یہ کہ رائٹ ٹو ووٹ حاصل کرنا وہ ایک کا حق ہے لیکن چونکہ ہر حق کے ساتھ جو ہے اس کے بہت سے جو ذمہ داریاں بھی جو اس پہ عائد ہوتی ہے تو اس ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر جو ہے وہ کوئی ایک رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے یا بے سود ہو جاتا ہے یا مثبت نہیں رہتا. اسی کہا جاتا ہے کہ جب رائٹ ٹو ووٹ حاصل کیا جائے تو جس کو یہ ووٹ کا رائٹ دیا جائے وہ پھر ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے جو اس ووٹ سے منتقل کی جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کسی اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا وقتی مصلحتوں کے لیے یا کسی لالچ کے ذریعے نہ دے بلکہ جو اجتماعی مفادات ہے اور ایک اپنی طاقت کا استعمال جو وہ اپنے میں سے بہترین شخص کا جو انتخاب کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ جدید جمہوری نظام کے اندر جس قدر جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ مستحکم کردار کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے تو اتنا ہی جمہوریت کا نظام جو ہے وہ مستحکم بنیادوں پر قائم ہوگا کیونکہ بالآخر عوام کے رائٹ ٹو ووٹ نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ کس کو حاصل ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور اہم سوال کیا جاتا ہے وہ اس کے رائے دہندگان کے جو نمائندے جو منتخب ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے رائے دہندگان سے کہ وہ نمائندگی کرنے والا جو تصور ہے جو اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر اس کے اختیارات کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ
اگرچہ مختلف اختیارات رکھتا ہے، جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ سیاسی نظام کے اندر اسے قانون ساز ادارے کا بھی رکن بننا ہوتا ہے، اور اسے سیاسی لحاظ سے ملک کا نظم و نسق چلانے والی جو عملہ ہے اس کا بھی رکن بننا ہوتا ہے۔ تو اس سے جب یہ رکن بن جاتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی تصور ہے وہ عوامی نمائندوں کے لحاظ سے وہی ہے کہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اسی جماعت کا نمائندہ ہے یا اسی ٹکٹ کے ساتھ منسلک سوچ اور فکر کے تابع ہے، جس ٹکٹ کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انتخابی عمل کا حصہ بن کے کامیابی کا تصور حاصل کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ جو تصور ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس لحاظ سے تنقید کا نشانہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک فرد جو ہے وہ اگر اپنی سیاسی جماعت سے یا اپنی رکنیت حاصل کرنے والی جماعت سے کوئی اختلاف کا تصور پیدا ہوتا ہے یا اس کی کارکردگی سے متعلق اس کے اندر کوئی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے تو وہ پابند بنا دیا جاتا ہے اسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک رہیں گے، جس سے اس کی اپنی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر فرد کا جس طرح اپنی سوچ اور فکر کے اندر آزاد ہونا ضروری ہے، اسی طرح عوامی نمائندہ بننے کا جو حق حاصل کر لے اسے بھی آزادی کا تصور دیا جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری سوچ جو پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر آزاد ہے، لیکن جو سوچ اور فکر آزادی کا تصور ہے اس کے بھی ہم عملی طور پر معنی کے لحاظ سے کئی ریاستوں کے اندر منفی نتائج دیکھتے ہیں کہ ایک فرد جب وہ ایک سیاسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہوگا لوگوں کی حمایت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی نمائندگی کرنے کی بجائے، اس سوچ اور فکر کے بجائے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے اپنا رائٹ ٹو ووٹ جب استعمال کرتا ہے، جس میں پاکستان جیسے ملکوں کے اندر ہم بالعموم اکثر دیکھتے ہیں، جس کو ہم ہارس ٹریڈنگ کا تصور دیتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہ وہ ایسی سوچ اور فکر ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پھر ایسے اصول و ضوابط جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک رائے دہندگان کی سوچ کی وجہ سے منتخب ہونے والا یا ایک سیاسی جماعت کی رکنیت کی بنیاد پر منتخب ہونے والا فرد جو ہے وہ اگر ان سوچ اور فکر سے متضاد کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس نمائندگی کے حق سے اپنے آپ کو محروم کرے اور پھر ایک نئے سوچ اور فکر کی نمائندگی کا حق لے کر جو ہے وہ ایوان کے اندر جائے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ عوامی نمائندے کے جو فرائض ہیں وہ بنیادی طور پر جو اس کا ایک پولیٹیکل سائنس کے تصور کے تحت ہے کہ وہ قومی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں جو رائے دہندگان کا جو تصور ہے وہ دو پہلوؤں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ ایک ووٹر کے لحاظ سے پھر اور اس ووٹر کی بنیاد پہ جو ہے وہ عوامی نمائندہ بن گا۔ تو یہ دونوں تصورات کو ہم نے دیکھا، اور اس طرح ایک طاقتور جو ووٹرز ہے اور ایک بااصول اور اپنے ذمہ داریاں کی بہتر سے بہتر ادائیگی کرنے والا جو نمائندہ ہے وہ ایک مثالی جمہوریت کے لیے ناگزیر قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر جمہوریت کو کامیاب سمجھا جاتا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے انہی دو پہلوؤں کو بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔